सांस एक सूफी के नज़दीक खुदा और उसके दरमियान एक पुल का काम देती है। सूफी के लिए ये एक रस्सी है, एक ऐसी रस्सी जो आलम बाला से बंधी है और ज़मीन पर लटक रही है। सूफी इसकी मदद से ऊपर जा सकता है और सूफी जब ऊपर पहुंचता है, जब ये मुसाफत तय करता है, तो उसकी कुव्वत तस्खीर बयान से बहर हो जाती है। उसकी कुव्वत तस्खीर उसे प्यार मोहब्बत के पैकर में ढाल देती है। प्यार मोहब्बत का ये पैकर अपनी मोहब्बत से अपने दम का असीर कर लेता है। सड़क के दाईं जानिब एक आहन पोश फकीर दीवार की टेक लगे टांगे पसारे बैठा था। 65-70 साल का ज़ईफुल उम्र आहन पोश गोया पूरे का पूरा लोहे में गर्क था। उसके तन पर कसे लंगोट नामी शेर जामे की तो एक आध झलक ही ज़हर थी, वरना हर तरफ से लोहे के बड़े बड़े कड़े और कुलाबे एक दूसरे के ऊपर टिके थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये लोहा 3-4 मन से भी किसी सूरत कम न था। हुसैन राज और मलका दरवेश के पीछे अजीज शाह मक्की रोड से मशरकी जानिब एक कुशादा गली में मुड़ने से पहले नीम निगाही से उस आहन पोश को देखते जा रहे थे। वो अंदर से खौफज़दा भी थे। उन्हें धड़का था कि कहीं आहन पोश उन्हें अपनी रूहानी कुव्वत से हिप्नोटाइज करके अपने साथ ही न बिठा दे और उन्हें अपनी जगह पर आहन पोशी की ड्यूटी देकर अपना सारा लोहा उन पर मंड कर कहीं चल न दे। मलका तो ऐसी देवमालाई और तिलिस्माती कहानियां सुनकर ही खौफज़दा हो जाती थी। आज तो वो खुद ही एक ऐसे मंजरनामे का हिस्सा बनी थी। गली का मोड़ मुड़ते ही वो एक बगैर छत वाले सादा से हुजरे के सामने रुके। दरवेश ने उन्हें अपनी सरनगू गर्दन से उस सादा हुजरे की तरफ मुतवज्जे किया। हुजरा की सादा सी दीवार पर गोदड़ी बाबा फरीद साहब के अल्फाज कच्चे रंग से लिखे हुए देखकर वो भी एकदम सीधे हो गए। वो पहले ही सोच रहे थे कि दरवेश उन्हें यूं ही इधर नहीं ले आया। आज उनका पाक पतन शरीफ में ये तीसरा रोज़ था। इन 3 दिनों में वो ज़रूरत से भी कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहे। अक्सर व बेशतर उन्हें खाने पीने का होश भी न रहता। दरवेश उनके पीछे साया की तरह लगा था। उन्हें पता भी न चलता था और वो कभी उनके दाएं और कभी बाएं से, कभी सामने तो कभी आंखों में अचानक उभर आता। उन्हें इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो उन्हें पूछे और बतलाए बिना उनकी ज़रूरतों की जगह पर लिए फिरता था। शायद पाक पतन शरीफ का कोई ऐसा कोना रहा होगा जहां वो उन्हें ना ले गया हो। आसन, तकिए, संघासन, मच, छोटी बड़ी दरगाहें, चौपाल, थड़े और डेरे, हर काबिल ज़िक्र मकाम पर वो उन्हें ले जा चुका था। और फिर इन मकामात पर बैठे पीर, फ़कीर, साधु, संत और दरवेशों से उन्हें मिलाता आया था। हर मकाम पर उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। वो जिस शख्स से भी पूछते आपका क्या हाल है, आगे से उन्हें जवाब दिया जाता गंज शकर सरकार की नज़र करम है, बाबा फरीद की लाजपाली है, बाबा साहब की इनायत है। इस शहर के बासियों की बाबा साहब से इस दर्जा की मोहब्बत ने उन्हें बेहद मुतासिर किया था। दरवेश की डबडबाई आवाज़ ने उन्हें अपनी सोचों से बाहर निकाला। दरवेश कह रहा था कि ये गोदड़ी बाबा साहब है। वो शायद उन्हें इस तसव्वुर बीनी से वापस लाना चाहता था, वरना वो दोनों इस मकाम के मुतल्लिक जान चुके थे। एक अजीब किस्म की खामोशी ने गोदड़ी बाबा साहब पर डेरे डाल रखे थे। तकरीबन 1 मरला की 4 दीवारी के अंदर
مغرب کے رخ پر ایک بیٹھک سی بنی تھی۔ اس بیٹھک نما آسن کو لوہے کے جنگلے سے الگ شناخت دے دی گئی تھی۔ لکڑی کا ایک دروازہ عبور کرتے ہی وہ سیمنٹ کے بنے فرش پر جا کر چند ثانیوں کے لیے بیٹھ گئے۔ گودڑی میں داخل ہوتے ہی انہیں بابا صاحب کے احوال یاد آئے۔ واقعی وہ بھی اس گودڑی کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ انہیں یاد آیا اجودھن میں بابا فرید سرکار تشریف لانے کے بعد اس مقام پر مقیم رہے تھے۔ اس گودڑی کے مقام کے تقریباً عین سامنے ایک صحابی عزیز شاہ مکی کی تربت مبارک تھی۔ کہتے ہیں کہ بابا صاحب کئی سال تک اس گودڑی والے مقام پر بیٹھ کر حضرت عزیز شاہ مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ادا کرتے رہے۔ آپ اپنی اس بیٹھک سے اس مقدس تربت کو مرکز نگاہ بنائے رکھتے۔ یہ بابا صاحب کی اس ڈیوٹی کا، اس خدمت کا فیضان تھا کہ بعد کے لوگوں نے ایک گمنام ہستی کے مرکز پر انتہائی خوبصورت درگاہ بنا دیا۔ حسین راج اور ملکہ گودڑی بابا صاحب کی شانتی سے اپنے من میں چھپی پیدائشی شفافیت یعنی فطری سادگی کو دعاتشا کرتے رہے۔ انہیں کئی بار اپنی نبضیں ڈوبتی اور کبھی مچلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی اس حالت پر کچھ پریشانی کا شکار بھی تھے۔ ایسے میں ان کی نظریں مغربی دیوار پر لکھے ایک قطعے پر جا کر رک گئیں۔ حق معین یا معین، باگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یک نگاہ از طفیل پنجتن۔ وہ ان اشعار میں مذکور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے آگاہ ہوئے۔ یہ وہ ہستی تھیں جنہیں لوگ نیب رسول ہند اور عطائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے یاد کرتے تھے، اور خواجہ غریب نواز بھی آپ مشہور تھے۔ خواجہ غریب نواز بابا فرید سرکار کے دادا مرشد تھے، یعنی آپ کے مرشد حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گرو اور چشتیہ چال کے بانی۔ حسین راج اور ملکہ حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کے ہندوستانی معاشرت پر اثرات سے تھوڑی بہت جانکاری رکھتے تھے۔ ان کے روحانی کمالات تو اپنی جگہ، مگر وہ ان کی سماجی خدمات سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ روس کی سائنسز اکیڈمی کی علم شرکیات انسٹیٹیوٹ کے شعبہ ادبیات کی صدر اینا ساورا کی خواجہ اجمیر پر تحقیق نے ان کی توجہ کئی بار اپنی طرف کھینچی تھی۔ ان دونوں کا معلوم زیادہ تر اسی مصنفہ کی تحقیق پر تھا، اسی لیے وہ بھی روسی مصنفہ کی طرح خواجہ اجمیر کی سماجیات میں دلچسپی کو گراں قدر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اب تک یہی سمجھ رکھا تھا کہ خواجہ اجمیر باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر میں بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بندے کی گزارشات کو خدا تک پہنچانے کا وسیلہ بھی سمجھے جاتے تھے۔ معاشرے کے تقریباً تمام طبقات کی ان تک عام رسائی نے انہیں آئیڈیل ولی، دوسرے لفظوں میں ایک با کردار صوفی سماجی کارکن بنایا ہوا تھا۔ آپ نے سرزمین ہند پر ولائے علی کا ایسا جدید روحانی تصور متعارف کرایا کہ جس میں صدیوں پر محیط تاریخ بھی کوئی قابل ذکر اضافہ نہ کر سکی۔ سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار سمرقند بخارا سے مذہبی علوم پڑھے ہوئے تھے اور پھر نیشا پور کے نواح میں واقع ایک قصبہ ہروان میں جا کر چشتی شیخ عثمان ہارونی کے مرید ہوئے۔ گودڑی بابا صاحب کی پشت دیوار پر آپ کے انہی مرشد کے نام نامی کا واسطہ مرقوم تھا، یعنی بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حسین راج اور ملکہ کے تخیلات کو
بحق خواجہ عثمان ہارونی کے انہی کلمات نے سبک پرواز کر دیا تھا۔ انہیں خواجہ ہند بیت ہوتے نظر آئے۔ اس بیت کے بعد انہیں اپنے مرشد سے خرقہ اور سجادہ ملا، جنہیں روحانی جانشینی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ پھر خواجہ ہند وہاں سے بغداد جاتے دکھائی دیے۔ اس کے بعد آپ مرکز ولایت کے روضہ سے فیض یاب ہو کر نجف اشرف سے ایران، وسط ایشیا اور افغانستان کے طول و عرض میں طویل مسافتیں طے کی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد آپ باراستہ لاہور، ہندوستان میں داخل ہوئے، جو 1185 سے غوری علاقہ جات کا حصہ چلا آ رہا تھا۔ لاہور اور دہلی میں آپ کا قیام مختصر رہا۔ آپ بڑے شہروں کی بجائے قدرے ہٹ کر قصبوں میں خیمہ زن ہوتے آئے۔ آپ کے مقام سے ہندوؤں کا ایک اہم مقدس مقام صرف 11 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ حسین راج اور ملکہ ان ناموافق حالات کو تصوراتی آنکھ سے دیکھتے ہوئے انہیں داد و دہش دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ اجمیر میں مخالفانہ حالات کے باوجود آپ کے تن تنہا اور بے یار و مددگار پڑاؤ پر حیران تھے۔ خواجہ غریب نواز راجپوتوں کی براہ راست مخالفت کا نشانہ بنے رہے۔ ان دونوں کے ذہن میں روسی مصنفہ کے الفاظ ابھرے، خواجہ معین الدین کے عزم اور حوصلہ کو داد دیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ آپ لاہور سے دہلی اور پھر وہاں سے اجمیر چلے گئے، جہاں پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ اس ولی کی تعریف کیے بغیر چارہ ہی نہیں کہ وہ کم و بیش تن تنہا ان لوگوں کے مابین رہنے لگے جو مسلمانوں سے مس ہونے سے ناپاک ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات تو ان کے پینے کا پانی کا راستہ بھی بند کر دیا جاتا۔ راجپوتانہ کے تلخ و ترش اور گرم موسم میں یہ احاطۂ تصور میں آنے والی سخت ترین اذیت سے کم نہیں تھا۔ اونچی ذات کے برہمنوں نے اجمیر کے راجہ سے مطالبہ کیا کہ سید زادے خواجہ معین الدین کو اجمیر سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی موجودگی علاقے کے نچلے طبقات کو متاثر کر رہی تھی۔ راجہ نے اجمیر کے پرہتوں میں سے سرکردہ ترین رام دیو کے ذریعے انہیں اجمیر سے نکل جانے کے احکامات بھجوائے، مگر اس سید زادے نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست اور ریاستی اہلکاروں کو خاطر میں نہ لائی۔ اساطیر کے مطابق رام دیو سید خواجہ معین کے سامنے پہنچا تو ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر کسی حر کی طرح قبول حق کر کے خواجہ اجمیر کا وفادار مرید بن گیا۔ اس نے اپنے سید مرشد کی طرح باقی ساری زندگی بے کس لوگوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ حسین راج اور ملکہ کے لیے تو یہی بات ہی انوکھی تھی کہ ایک مذہب کے سرکردہ مخالف شخص رام دیو کو آخر کس بات نے متاثر کیا کہ وہ اپنے دشمن کی ارادت میں شامل ہونے پر مجبور ہو گیا۔ بہرکیف ان دونوں کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی شخصیت میں پنہاں بے خوفی نے کافی متاثر کیا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کرنے کا آغاز ہی کیا تھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری سرکار مسلمان سلطان کی افواج کے مراکز یعنی لاہور یا دہلی جیسے شہروں کو اپنا مسکن بنانے کی بجائے اجمیر کا رخ کیا، جو اس وقت مسلم اکثریت کا علاقہ ہی نہ تھا۔ نو مفتو جنگجو قبائل اسلام کے خلاف تلخ و ترش جذبات سے بھرے بیٹھے تھے، مگر یہ خواجہ معین الدین سرکار کی باطنی مضبوطی تھی کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں لوگوں میں محبت کا پیام پہنچاتے رہے۔ ہوش مندی کی حالت میں محبت کے پیام بری کا یہی تو وہ مشن تھا جسے بعد ازاں آپ کے فیض یافتہ حضرت بابا فرید سرکار نے دہرایا، جس کا اعادہ کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بابا صاحب حضور نے بھی اپنے دادا مرشد کی طرح دلی جیسے عمرہ کے مرکز کو چھوڑ کر اجودھن جیسے غیر آباد اور غیر مذہب علاقے کو منتخب کیا،
مگر اپنی فردیت کی زود اثری سے اور درویشی کی قوت تسخیر سے ایک دور دراز مقام میں بیٹھ کر مرکز کی سیاسی، معاشی، ثقافتی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ حسین راج اور ملکہ تو یہی سنتے آئے تھے کہ پانی ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف ہی بہتا ہے، مگر شاید بابا صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے معاملہ میں انہوں نے گنگا کو الٹا ہی بہتا پایا تھا۔ خدائی ذوق کی حامل ان پر اسرار ہستیوں نے ہر طے شدہ بات کو معکوسی رنگ میں پیش کیا، ہر سماجی ترکیب کو بے ترتیب کر کے اپنے حسب منشا ترتیب دی۔ انہیں نہ تو تبدیلیوں کو لانے کے لیے افرادی قوت لبھا سکی اور نہ ہی وسائل کی چکا چوند انہیں خیرہ کر سکی، بلکہ انہوں نے بے وسائل اور بے سر و سامانی میں اپنی قناعت کو ہی اپنا ہتھیار بنائے رکھا۔ حسین راج اور ملکہ کے ذہن میں تخیلات کے یہ اتار چڑھاؤ نہ جانے کتنی دیر تک جاری تھے۔ وہ ان درویشوں کی قوت تسخیر پر حیران و پریشان تھے۔ انہیں درویش نے گودڑی بابا صاحب سے بہر بلا کر سیمنٹ کے تھلوں پر بٹھا دیا اور سامنے بنے چائے کے تھڑے سے چائے لینے کے لیے مڑ گیا۔ حسین راج اور ملکہ اس روایات کو سن کر درویشوں کی قوت تسخیر پر حیران و پریشان تھے۔ یہ عقدہ ان کے فہم سے ماورا تھا۔ یہ خدائی طاقت ایسی بزرگ ہستیوں میں نہ جانے کیسے عود آتی ہے کہ وہ یوں بے خوفی کی تصویر بن کر پورے کے پورے خطے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں۔